रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। कितनी बदकिस्मती की बात है कि एक वो रियासत, एक वो मुल्क जो कि कलमे के नाम पे बना गया। हम तो नारा लगाते हैं पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, चाहे ये फ़ैसला बाद में ही नारा तख्लीक हुआ हो, लेकिन हमारा ये यकीन और ईमान है कि पाकिस्तान जो है वो इस्लाम का कला है। लेकिन यहाँ पे भाई कसम ले लीजिए कि अगर मुझे पिछले 40 साल में कभी भी ऐसा लगा हो कि तमाम तबकों समेत, तमाम अदारों समेत, मैं तबकों का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं वो खुसूसी तौर पे किसी तबके का नाम नहीं ले सकता क्योंकि वो फतवा लग जाएगा। भाई अगर कोई हदीस उनके मुखालिफ जा रही हो ना, तो वो कहते हैं ये वक्त है हदीस सुनाने का, ये जगह थी हदीस सुनाने की। यानी कि आप हदीसों को भी, अल्लाह के रसूल के कलाम को भी वहाँ फिट करना चाहते हैं जहाँ आपको वो फ़ायदा दे रहा हो। अब कमाल बात यह है कि कोई किताब हदीस की सही हदीसों में से उठा लीजिए, आपको ये हदीस मिलेगी कि वो बच्चा जो था, जो अपने बाप की शिकायत लगाने आया और अल्लाह के रसूल ने जब उस बच्चे को फ़ैसला सुनाया तो वो फ़ैसला क्या था? अल्लाह के रसूल ने अपनी शहादत की उंगली उस बच्चे की तरफ की। ये अल्लाह के रसूल नबी पाक कर रहे हैं, शहादत की उंगली के साथ कहा कि तू बेटे को कहा तू, और ये तेरा बाप, तू इसकी मलकियत है, ये जैसे चाहे तेरे माल को इस्तेमाल करे। अब क्योंकि हमें बात पसंद नहीं आती ना, तो हम इसके अंदर ना अपनी तरजीहात पेश करना शुरू कर देते हैं। ये मामला है, ये मामला है, इसको शरीयत का यूँ पहलू दे। कमाल बात है कि वो मुल्क जिसमें कि जुमा जब पढ़ा जाता हो तो सड़कें बंद हो जाती हों, जब जहाँ मुहर्रम आ जाए या रबीउल अव्वल आ जाए तो आपको सड़कों पे मोहब्बत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो फूट फूट के लोगों के दिलों से नज़र आती है। वहाँ पे ये वाक़या जो आज आपके सामने हम बात करते हैं, खुदा की कसम इसको बात करते हुए शर्म आती है, बल्कि शर्म से सर झुक जाता है कि ये मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। लेकिन मुझे इससे भी ज़्यादा हैरत यह है कि किसी भी ऐसे तबके में से कोई अखलाकी बयान नहीं आया कि इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं, इसमें किन लोगों का क्या किरदार था, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन इसमें पुलिस का किरदार क्या रहा, जिसको कि हम हमेशा क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं, पुलिस का क्या किरदार था, इस पे भी तफसीली बात करेंगे। हमारे साथ फैसल कामरान है, DIG ऑपरेशंस है लाहौर के। अस्सलाम वालेकुम कामरान, खैरियत से हैं आप? पहली दफ़ा कुतुब ऑनलाइन में आए, आपको बहुत वार्म वेलकम फैसल, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ जनाब इंतहाई मोहतरम अल्लामा उसैदुर रहमान भाई, अस्सलाम वालेकुम जी। आपके कुछ बयान तो मुझे रटे हुए हैं कि आपने ये बयान देने हैं, वो आपने नहीं देने, मैं आपके पीछे पड़ जाऊँगा। कदीर हुसैन भाई, अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं? आप लोगों की इजाज़त से अगर आप इजाज़त दें तो शराज जो हमारे रिपोर्टर हैं जी, उनसे एक रिपोर्ट ले लें, फिर बात शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शराज जी। वालेकुम अस्सलाम। शराज, ये जो डॉक्टर शाहिद साहब का जो वाक़या हुआ है, बहुत ही मशहूर डॉक्टर PMD से जिनका ताल्लुक़ रहा हो, जिन्होंने कि एक बहुत बड़ी एम्पायर हस्पताल की अपनी खड़ी कर ली हो, जिनका सियासत से बड़ा ताल्लुक़ रहा हो, ये उनका वाक़या लाहौर में कहर की तरह उतरा ख़बरों के अंदर, सोशल मीडिया पे बड़ा चला, मेन स्ट्रीम में भी बड़ा चला। इसका थोड़ा सा पस मंज़र और पेश मंज़र बताइएगा। जी बिल्कुल बिलाल साहब, ये वाकया पेश है इस तरह की। कयूम जो उनका बेटा है और जो हमारे आज मेहमान खसूसी हैं DIG फैसल कामरान, फैसल साहब और मैं खुद सबसे पहले वहां पर पहुंचे डेड हाउस में, जहां यही उनका बेटा कयूम जो है वो धाड़े मारकर रो रहा था और फैसल साहब को भी यही कह रहा था मुझे इंसाफ चाहिए। और मेरे साथ जब उसने बात की तो वज़ीर आला पंजाब से उसने इंसाफ की अपील की। इसने अपने दोस्त शहरयार के साथ प्लानिंग की कि मैंने अपने बाप को कत्ल करवाना है। शहरयार ने आगे अपने बाप, ये पूरी फैमिली शूटर है, उसके बाप का नाम है सजाद और सजाद ने अपने भाई शाहिद, इन तीनों ने मिलकर प्लानिंग की थी। हमें 1.5 करोड़ रुपए में एक डील मिल रही है कि हमने कयूम के बाप जो डॉक्टर शाहिद है उसको कत्ल करवाना है। ये बिहाड़ी से अपनी वालदा, ये जो शहरयार है अपनी वालदा शनाज के जरिए एक गाड़ी किराए पर लेता है और उसको 2 नंबर प्लेटें लगाते हैं। पहले जब बिहाड़ी से निकलते हैं तो उसको एक अलग से नंबर प्लेट लगाई जाती है, जब लाहौर में पहुंचते हैं और कत्ल की वारदात के बाद फिर असल नंबर प्लेट लगाकर उसको वापस ले जाते हैं। पुलिस का इसमें एक अच्छा रोल भी है, जो CI ऑर्गेनाइज क्राइम ने ये किया। इसमें DIG ऑपरेशन भी इसमें पेश रही है। अभी तक जो है वो 3 शूटर नहीं पकड़े गए, 5 मुलजम जो है वो हिरासत में ले ली गई। ये तीनों शूटर जो हैं वो एक बाप है, एक बेटा और तीसरा उनका चचा है। इन तीनों ने प्लान किया और 1 करोड़ रुपया 1.5 करोड़ में डील हुई और 16,75,000 रुपए शहरयार ने कयूम से ले लिए। कत्ल की वारदात के बाद अब बहुत ही मुश्किल था ऐसे इसे ट्रेस करना, चूंकि जेली नंबर प्लेट था और वो भी ब्लर था, जो सेफ सिटी का कैमरा था उसमें नजर नहीं आ रहा था। जब कयूम को
सीसीटीवी में देखा गया कि ये तो कह रहा था कि मैं मौके पर था ही नहीं, तो ये क्या कर रहा है उस गाड़ी में जो शूटर की गाड़ी है। तो फिर इसको हिरासत में लिया गया, तो इसने दौरान तफ्तीश ये बताया कि शहरयार से प्लानिंग की, उसका बाप और चचा इसमें शामिल हैं। अभी भी डीएसपी कैसर मुश्ताक जो है एसई ऑर्गेनाइज क्राइम के, उनकी सरबराही में, मैं इसलिए बता नहीं रहा कि उनकी काम में हर जगह वो एक इलाके में छापा मारने गए हुए हैं, ये पूरी फैमिली शूटर्स की है। और बड़ा अच्छा डी साहब भी बैठे हैं। ये बड़ी अहम बात है कि इस तरह के जो कत्ल है, जिस तरह स्पेशल ब्रांच ने एक रिपोर्ट बनाई थी कुछ अर्सा पहले के 211 शूटर जो है लाहौर में मौजूद हैं और आगे उनके सब शूटर हैं, तो इनको पकड़ना बड़ा जरूरी है। अगर हम 10 मुलजिम भी पकड़ लेते हैं, जब अदालत जाएंगे तो सबसे पहला उनका असूली क्वेश्चन ये होगा कि जिसने कत्ल किया, जो आला कत्ल है, वो कहाँ है। शूटर्स को ये पता होता है अगर हम नहीं पकड़े जाएंगे, जिस तरह इसका भाई कयूम का भाई मुदई है और दूसरा भाई जो है वो कातल है। अब वो देखिए यहाँ पे ऐसी रवायात हैं, बहुत से ऐसे केसेस हैं जहाँ पे वालदैन जो है वो छोटे भाई को कह के ये केस खत्म भी करवा सकते हैं। शराज बहुत शुक्रिया शराज आपका, बहुत शुक्रिया आपका। फैसल, ये सूरत हाल पहले तो ये एक बेटा बाप का कातिल कैसे बन गया? अच्छा, इसमें इसका जो फैमिली बैकग्राउंड है उसको देखना ज़रूरी है। बहुत ठीक ठाक खाते पीते लोग, एक बिजनेस एम्पायर खड़ी की, हॉस्पिटल जो इनका कॉम्प्लेक्स था, मेडिकल कॉम्प्लेक्स अकबर चौक के पास जी, उसके वो ठीक ठाक कमाई थी। दोनों बेटे, एक बाहर से पढ़ के आया, लंदन से पढ़ के आया, ग्रेजुएशन की हुई है उसने, छोटा वाला भी, ये दोनों वालिद के बिजनेस के अंदर उसकी हेल्प भी कर रहे हैं, प्रॉपर्टी का भी बिजनेस साथ चल रहा है और चीज़ें ठीक हैं, एंड दे नो कि हम कितना कमा रहे हैं। अब इसके बाद वालिद की तरफ से जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन में है ना, वालिद की तरफ से जाहिर है एक बंदे ने अपनी मेहनत से कमाई की है, उसने एक एम्पायर खड़ी की है, ही नोज़ कि ये कितनी मेहनत, कितना वक्त लगता है इस सारी चीज़ में। तो बच्चों की जो स्पेंडिंग थी उसके ऊपर बड़ा चेक रखा जाता था और उसके ऊपर कि एक्स्ट्रा पैसे नहीं खर्च करने, कंपनी का ध्यान रखना। वो उसने कहीं जाना है, रेस्टोरेंट में जाना है, तो उसने बिल वगैरह उसने मंगवाना है कि मुझे वीडियो कॉल करके बताओ कितना बिल बना, बाप ने। बिल्कुल। अच्छा, तो वो इस तरह की चीज़ें, इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस थी, तो वो चीज़ आहिस्ता आहिस्ता पूरी कंपनी। साथ एक दोस्त मिला, शोबे से ताल्लुक़ है उस लड़के का, शहरयार का। अच्छा, ये जो बात है कि इंग्लैंड में इसको कोई बंगाली मिला था, वो बात सच नहीं, ऐसी नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा। ये शहरयार इसका दोस्त था, एक और यहीं से था। हाँ, लाहौर से था। उस शहरयार ने इसको पिंच करना शुरू किया हुआ था कि यार ये किस किस्म का वालिद है तुम्हारा। अच्छा, तुम सारे दोस्तों में बैठते हो, वो खाने का बिल जो है उसकी शेयरिंग के ऊपर तुम्हारा वालिद फ़ोन करके तुमसे बात करता है कि तुम्हारे हिस्से में कितने पैसे आए हैं और तुम ज़्यादा खर्चा ना करो। अच्छा, उसको गिला ये था कि वालिद पैसे नहीं देता, जितने पैसे मैं चाहता हूँ उतने नहीं देता, क्योंकि वो बिज़नेस कर रहे थे, उन्हें पता था कमा कितना रहे हैं कि जी इतनी हमारी इनकम है, आप उसमें से हमारे ऊपर खर्च बहुत कम कर रहे हैं। वालिद का कहना ये था कि मैं सिस्टम ऐसा बना रहा हूँ कि ये आज से 20 साल बाद जिन चीज़ों की, जिन गाड़ियों की तुम अभी फरमाइश कर रहे हो, इस तरह की 20-20, 25-25 गाड़ियाँ तुम ले सकोगे। तो थोड़ा सा हौसला करके इस तरह हम एक्सेस स्पेंडिंग ना करें। वालिद का ये कसूर था। बच्चे का व्यू पॉइंट ये था कि मुझे अभी शौक है, मुझे अभी चाहिए। बच्चे ने कभी अपनी जायदाद भी मांगी हिस्से की? नहीं, जायदाद नहीं मांगी, लेकिन वो अपनी पॉकेट मनी, उसको वो चाहता था कि वो बढ़ा दी जाए, लाखों में कम पैसे मिलते हैं, वो कोई 1 लाख के करीब उसको मिलते थे, वो कहता था 5 लाख रुपए मुझे महाना चाहिए। ये जो कंपनी थी इसकी, अच्छा, इस तरह की कंपनी, उसके दोस्त उसको कि यार अगर इतने पैसे हमारा बाप कमा रहा हो तो हम तो इस तरह खर्च करें, और ये वो कांस्टेंट किस्म का उसके ऊपर एक साइकोलॉजिकल एक पिंच कर के वो प्रेशर डाल के कि किस किस्म का वालिद है। तो उसने ये जनवरी में भी एक दफ़ा यही इंसिडेंट चूंग थाने की हदूद में, जनवरी में भी इसी तरह का इंसिडेंट हुआ। इसी लड़के ने ये प्लानिंग जनवरी में भी की थी अपने वालिद के खिलाफ। हुआ था, फायरिंग हुई थी। ये जो हमारा मेन इसके अंदर कल्प्रेट है शहरयार जी, जिसके उसने अपने चचा को कहा कि जाके इसके वालिद के ऊपर फायरिंग करो। अच्छा। वो अब चचा आइस एडिक्ट भी है, वहाँ पे फायरिंग हुई और उस वाक़े में इसके वालिद को कोई फायर वगैरह नहीं लगा, मतलब वो बच गया, पर्चा हो गया, लेकिन वो ट्रेस नहीं हुए उस वक्त। ठीक। और क्योंकि कोई ज़ख्मी भी नहीं था तो वो ऑब्वियसली वो उसको ट्रेस करना, वो ऐसी जगह पे था कि कैमरे वगैरह भी नहीं थे, तो वो केस उस तरह ट्रेस नहीं हुआ। ठीक। वालिद क्योंकि बच चुका था तो कोई ऐसी चीज़ नहीं, पैनिक भी नहीं था कोई। बिल्कुल। फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन चलती रही, डीएजी इन्वेस्टिगेशन के साथ, इन्वेस्टिगेशन टीम्स के साथ वो मिलता रहा कि जी मैं तो बड़ा शरीफ आदमी हूँ, मेरी दुश्मनी भी नहीं है, बिजनेस के लेन देन ऐसी कोई चीज़ की। डॉक्टर शाहिद मिलते रहे जी।
تو اور اس چیز کو بہت سارے پولیس آفیسرز جانتے ہیں، اس کو بہت سارے ظاہر ہے شہردار آدمی ہیں، تو کسی بھی شخص نے یہ نہیں کہا کہ یہ ایسا آدمی ہے جس کی کسی سے کوئی دشمنی ہو سکتی ہے، کوئی پراپرٹی کا لین دین ہو سکتا ہے، کوئی اور مسئلہ ہو سکتا ہے. پالیٹکس میں تھے یہ، پالیٹکس میں تھا بالکل، لیکن ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ کوئی دشمندار آدمی. وہ تو ٹریس اس نہیں لیے ہوا. ہی واز ورڈ کہ میرے ساتھ یہ تو ہوا. یہ کیسے پتا چلا کہ یہ بھی بیٹے نہیں کروایا تھا؟ یہ بتایا اس ابھی بتایا؟ بالکل بتایا اس نے. اس چیز کے لیے 1,60,000 روپے دیے گئے کیونکہ وہ انسیڈنٹ ہوا نہیں. شہریار کے چاچو کو؟ جی، شہریار نے اپنے چچا سے، وہ جب چچا نے وہ کیا، وہ فیلڈ اٹیمپٹ تھی، ٹھیک، وہ نہیں ہو سکا، 1,60,000 روپے وہ لے چکا تھا. پھر یہ پلاننگ تب سے چل پڑی کہ اب ہم کریں گے اور اب ہم 1.5 کروڑ روپیہ یا 1,60,00,000 روپے اب ہم لیں گے، تو تم پیسے ایڈوانس دو گے تو پھر ہم یہ کارروائی کریں گے. یہ سارا معاملہ جو تھا یہ پیسوں کی خاطر تھا یا اس میں کوئی خاتون بھی شامل تھی؟ اس میں خاتون، یہ ایک 33 سال کی ایک خاتون ہے اور یہ لڑکا 24 سال کا ہے؟ یہ لڑکا 24 سال کا ہے، تو اب عورت عمر اس میں سے بڑی ہے، تقریباً اس کے 10-12 ساتھ سال بڑی ہے. بالکل اس کی دوستی ہوگی والد کو. اور یہ خاتون جو ہے یہ سٹیج کی کام کرنے والی ہے سٹیج پہ؟ بالکل، وہ والد کو پسند نہیں تھا کہ اپنے سے بڑی عمر کی کسی خاتون سے اس کی دوستی ہے. ٹھیک، والد کا ظاہر ہے کوئی بھی پیرنٹس اپنے بچوں کے بارے میں کنسرنڈ ہوتے ہیں. ٹھیک. اب اس کو شہریار سے دوستی بھی نہیں پسند تھی. شہریار شعبے سے ہے اور اچھا شہریار بھی شعبے سے؟ جی، وہ ٹریپ کرتے ہیں ایسے لوگ، ایسے امیر گھروں کے لوگ جو ان کے اوپر سپینڈنگ کر سکیں، ان کے ساتھ آپ گھومتے پھرتے رہیں، گاڑیوں میں پھریں. تو یہ لڑکی سے دوستی بھی شہریار نے کروائی؟ یہ چیز ابھی ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے، لیکن اکتوبر 2023 سے یہ خاتون بھی اس کی زندگی میں اس میں آ چکی تھی، اور شہریار تو اس کا دوست تھا جو شہریار بھی ریسٹڈ ہے؟ بالکل. شہریار ابھی اریسٹ نہیں ہوا. اریسٹ نہیں ہوا؟ نہیں، شہریار کا چچا، شہریار کا والد، جو اس شوٹنگ کے جو والد اور چچا تو مین شوٹرز ہیں، اچھا، جنہوں نے یہ سارا ایگزیکیوٹ کیا، اور جو شہریار ہے جس نے یہ ساری چیز کی. تو یہاں سے ہم جیسے وہاں تک پہنچے کہ اس میں قیوم کی کیا انوالومنٹ تھی، کیونکہ قیوم کی طرف سے تو بہت پریشر تھا. میں خود بھی اس سے ملا ہوں، تو جتنی اس وقت دکھ سے اور جتنا کانفیڈنس سے یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے انصاف بھی چاہیے، میرے والد تو بڑے شریف آدمی تھے، ان کی یہ آپ ٹریس کر کے دیں گے اور یہ وہ چیزیں، تو وہ اس سے انیشلی بالکل ایسی کوئی چیز. شہریار کی والدہ بھی شامل تھی؟ نہیں، والدہ شامل نہیں تھی. وہ پوری فیملی کرمنل سا بیک گراؤنڈ ہے. ٹھیک، چچا آئس ایڈکٹ بھی ہے، شوٹر بھی ہے، والد اس پوری پلاننگ میں شامل ہے. تو نیچرلی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ تو یہ وہاڑی کے شوٹرز انہوں نے کہاں سے منگوا لی ہے؟ بہاڑی سے یہ گاڑی لے کے آئے ہیں، وہ لوگ رہنے والے پیچھے سے وہاں وہاڑی کے ہیں؟ جی. اچھا، اس وقت وہ خاتون جو ہے وہ کلین ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس سارے جو ابھی تک کی انویسٹیگیشن میں کوئی ایسا ثبوت، کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئی کہ یہ اس انسیڈنٹ میں انوالو. تو وہ جو گاڑی والا ایک انسیڈنس چل رہا ہے کہ گاڑی اس نے مانگی تھی 13 کروڑ روپے کی، وہ اس میں کتنی حقیقت ہے؟ اس میں بالکل حقیقت ہے. وہ اس میں بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک الیکٹرک گاڑی ہے BMW کی، اچھا، i7 ہے پروبیبلی، تو وہ کوئی 8-9 ملین کی گاڑی ہے جو اس نے کہا کہ والد کو کہا. اور یہ چیزیں میرے خیال میں ان کو رجسٹر کرا کے اور وہ سارا اس کی وہ 12-13 کروڑ روپے کا بنتی ہے. یہ خاتون کو اس نے پریزنٹ کرنی تھی؟ نہیں، پریزنٹ نہیں کرنی تھی، یہ اس نے اپنے لیے لینی تھی، اپنے لیے لینی، اور اس خاتون کو بٹھا کے ڈرائیو کرنا تھا. اور تیری خیر. ٹھیک. تو اس نے کہا والد سے، اس پہ لڑائی جھگڑے چلتے رہتے تھے کہ آپ پیسے کم دیتے ہیں، ہمیں یہ پتہ ہے ہماری اتنی آمدنی ہے، آپ سپینڈنگ ہمارے اوپر اتنی کرتے ہیں، تو یہ باقی سارے پیسے جو ہیں یہ ہمارے اوپر کیوں نہیں خرچ ہو سکتے، یہ گاڑی چاہیے. اب والد نے اس وقت تو انکار کر دیا. فیملی کے بڑے کو والد کے دوست وغیرہ ملے بیٹھے آپس میں، باپ بیٹے کی صلح بھی کرائی. والد تو پھر والد ہے، اس نے بیٹے کی خواہش مانتے ہوئے اس وقت اس کو نہیں بتایا. جب بک کرا دی، اس نے بک کرا دی کہ اس کو میں سرپرائز دوں گا. اور جس وقت اس کی ڈیتھ ہوئی تو اس دن اس کی ماں نے بتایا کہ وہ تمہارے والد نے بک کرا دی تھی اور وہ گاڑی آ رہی ہے، اور پروبیبلی اس کے 4-5 دن بعد یا ہفتے بعد وہ گاڑی آ بھی جانی تھی، جس گاڑی کے پیچھے جس گاڑی سے لڑ کے والد کو اس نے قتل کیا. کیا بات ہے قدیر بھائی، یہ کہانی سنیں. اس کہانی کے اندر ایک اسپیکٹ جو ہے نا وہ میں نے سنا ہے اور مبینہ طور پہ میں نے سنا. اس پہ وہاں پہ سفید کپڑوں میں بہت سارے پولیس آفیسرز تھے جو کہ ریکی کر رہے تھے، اور کرنا بھی چاہیے. تو اس بچے نے نماز جنازہ بھی پڑھائی ہے، یہ بھی بات سچ ہے؟ خود پڑھائی. اس کے اوپر جو سب سے پہلا شک SHO کو پڑا تھا وہ اس بات پہ پڑا تھا کہ اس نے 4 تکبیریں تو کرا دیں، لیکن وہ 30 سیکنڈ کے اندر کرا دیں، اور وہ لڑکھڑا رہا تھا اس میں. اس کی گھبراہٹ پہ اس کو ایک شک ہوا. دوسرا شک اس کو ہوا اس میسج پہ جو کہ اس نے اپنے دوست کو کیا، اور اس میسج میں اس نے لکھا کہ جو ہم نے کل کی تاریخ رکھی ہے، کلوں کی، وہ جو اگر ہفتے کو کل ہیں تو اس نے کہا مہمان وغیرہ نہیں ہیں تو ہم اس کو
سنڈے کو یا منڈے کو کر رہے ہیں. یہ ہڈن میسیج تھا. انہوں نے اس کے اوپر بھی شک کیا. یہاں پہ پہلی دفعہ مجھے نظر آتا ہے کہ پولیس نے ایک انتہائی سسٹمیٹک طریقے سے ریکی کی اور اس بچے کو پکڑا. پہلے تو آپ نے شاباش دینی ہے. سر اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, جتنی مستعدی سے اس آرگنائزڈ کرائم کو, اٹ واز این آرگنائزڈ کرائم. یس, اس کی آپ دیکھیں نا پرتیں ہیں, لیئرز ہیں, کہاں سے وہاڑی سے گاڑی لی ہے, ایک اس کا ایک پردہ جرم چھپانے کے لیے, پھر جعلی پلیٹ نمبر پلیٹ کا لگ جانا, اور پھر جو قاتل ہے, جو ملزم ہے, وہ جنازے کا امام بن جائے, اور اس کے اوپر پولیس کا جو اس طرح سے ان کو بے نقاب کر دینا, یہ قابل تعریف ہے اور قابل ستائش ہے اور قابل تحسین ہے. تو یہاں پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اب جو ابھی ڈی آئی جی صاحب نے ساری گفتگو میں ایکسپلین کیا ان واقعات کو کہ کیسے ہوا, میری ہمبل رائے میں ایک دوسرا زاویہ بھی ہوتا ہے کہ جب ہم بطور والدین بچوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ان کے ایکسپینسز کو اس وجہ سے کنٹرول نہیں کر رہے ہوتے کہ جی کہ ان کی یعنی کہ کوئی رقم میں کمی آ جانی ہے, وہ اس وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں یہ دولت ان کے لیے عذاب نہ بن جائے, ان کے ارد گرد کا ایسا ماحول نہ کریٹ ہو جائے جو کہ ان کو نقصان پہنچا سکے, صرف اس وجہ سے کہ یہ ایک ذریعہ ہے ایزی منی حاصل کرنے کا. تو اب جہاں تک پولیس نے ابھی جتنا کام کر لیا ہے وہ قابل تحسین ہے, اس سے آگے ابھی یہ کام مکمل نہیں ہوا. دیکھنا یہ ہے کہ پولیس اور پروسیکیوشن اسی مستعدی, اسی جانفشانی اور اسی پروفیشنلزم کا مظاہرہ کرتے ہوئے قرار واقع ہی سزا دلوا پاتی. یاد ہے آپ کو جی, نہل ایک لڑکا تھا, اس کا باپ ڈیزائنر تھا, این سی اے کا پڑھا ہوا. اس نے اپنے باپ کو اپنی نکرانی کے ساتھ تعلقات کی وجہ سے مل کے باپ کا گھر قبضے میں لینے کے لیے قتل کیا تھا. بالکل ایسی ککھ نہیں بنا کیونکہ فیملی نے معاف کر. نہیں سر, اس میں میں یہ عرض کر دیتا ہوں, پولیس یہاں پہ مطلب کیا کرے, میں لفظ نہیں کو استعمال کرنا چاہتا, سر پہ کھڑی ہو جائے. نہیں, پولیس سر شواہد کو اکٹھا کر رہی ہے اور اس کے بعد میں والدہ میں یہ عرض کر دیتا ہوں, وہ سر دیکھیں اس چیز کا کوئی جواب نہیں. اس کے اوپر بھی جو عدالت عظمیٰ ہے, جو عدالت عالیہ ہے, ان کے نظائر آگے ہیں کہ جہاں پہ راضی نامہ ہو جاتا ہے اور اگر کوئی ہینیس کرائم ہے اور عدالت یہ سمجھے, عدالت کا وزڈم یہ سمجھے. ایک دو مثالیں دے دیں جس میں ہینیس کرائم کے اوپر عدالت نے خود سٹینڈ لیا. اور نہیں ہوا ہے سر, اس میں راضی نامے کو مسترد کیا گیا ہے عدالتوں میں اور وہ سزائیں تعزیر میں دی گئی ہیں, قصاص ساقط ہوا ہے, تعزیر میں کیپٹل پنشمنٹ دی گئی ہے. یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ جو مقتول کا بیٹا ہے وہ اعانت جرم کا ملزم ہے, تو یہاں پہ اعانت جرم کے ملزم کے لیے کیپٹل پنشمنٹ کروانے کے لیے پروسیکیوشن کو اور پولیس کو اور انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کو بہت ہی پروفیشنلی اتنی مضبوط کیس بنا کے عدالت کے سپرد کرنا پڑے گا. نا قدیر بھائی, یقین کریں ہمارا خیال تھا کہ برطانیہ کی فلمیں ہم اس طرح کی دیکھا کرتے تھے. بالکل ایسے اس طرح یہ ٹریس ہو گیا, وہ نمبر چینج کیا, وہاں سے ہو گیا. اس کا مطلب کہ پاکستان کے اندر سرویلنس کا ایک نظام موجود ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اسد بھائی, آپ کے خیال میں ایک بیٹے نے کس لیے قتل کیا ہوگا باپ کو؟ پیسے کی؟ دیکھیں بلال بھائی, تین باتیں سامنے آ رہی ہیں. ایک تو یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ ایک عورت ہے, دوسرا یہ ہے کہ وہ پیسے ہیں یا باپ کی ڈانٹ ڈپٹ ہے, تیسری چیز یہ ڈانٹ ڈپٹ کہیں نہیں ہے. نہیں, وہ ظاہری بات ہے جب وہ اس کے والد صاحب اس کو پیسے نہیں دے رہے جتنے وہ مانگ رہا ہے, جتنے وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے, دینے چاہیے. تو وہ نہیں, یہ دیکھیں ہوتا پتہ کیا بلال بھائی, ایسے جو سانحات واقعات یکدم ایسا نہیں ہوا کہ یکدم پہلے دن ایسا ہو گیا تو ہو گیا ہے. ایسے کئی واقعات ہوتے ہیں. میں آپ کو ہمارے یہ اسلام آباد میں ہمارے ایک جانے والے تھے کاظم عباس صاحب, ان کے بیٹے ہیں عاصم عباس صاحب, ابھی وہ ترنول میں ان کی فیکٹری ہے. وہ بچہ اسی طرح جیسے یہ بتا رہے ہیں, وہ باہر سے پڑھ کے آیا, بچہ وہ باہر سے پڑھ کے آیا اور اس بچے کو, اس کو عاصم کو جاب مل رہی تھی برطانیہ میں. اس کے والد صاحب جو تھے کاظم عباس, یہ جھانگ کے رہنے والے تھے اور وہ انجینئر تھے اور وہ مرشد پیر بنے ہوئے تھے. ان کی وفات ہو گئی, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. اچھا, والد صاحب نے کیا کیا, بچے کو کہا کہ بیٹے تو نے برطانیہ جاب کے لیے نہیں جانا, اپنی فیکٹری ترنول میں موجود ہے. بیٹا وہ کس لیے بنائی ہے؟ بچے کو پہلے دن کہا بیٹے آپ نے گیٹ کیپر بننا ہے, آپ نے گیٹ کے اوپر ٹھہرنا ہے, آنے جانے والی جو گاڑیاں اس کو نوٹ کرنا ہے. جب بچہ گھر آتا ہے والدہ کو آگے روتا ہے, یہ کیا ابو نے کیا؟ اچھا, اس نے اگلے دن کیا کیا, جو ورکرز جو پائپ صاف کرتے ہیں آپ نے یہ کام کرنا ہے. اچھا, اس بچے نے آگے پھر والدہ سے یہ کہا کہ یہ آپ بابا نے کیا کر دیا؟ اس نے کہا ٹھیک ہے, آفس دے دیا, بیٹے اس میں آپ نے کام کرنا ہے, یہ آپ کی پے ہے. اسی دوران اس سے والد صاحب نے کیا کیا کہ آپ کے جو والد صاحب نے کہا کہ آپ کی اتنی پے ہے. اسی دوران کیا ہوا,
اس کے کوئی باہر سے جو برطانیہ میں دوست پڑھتے رہے ہیں وہ آ گئے. اس نے جب دیکھا اس کا حلیہ دیکھا تو انہوں نے مذاق شروع کر دیے. خیر اس نے اپنے بابا کا جو آفس تھا, کاظم صاحب کا آفس کھولا, ان کو وہاں پہ بٹھایا, بسکٹ پیزا منگایا, کھلایا سارا کچھ. اب اس کے بعد وہ یہاں سے چلے گئے تو اتنی دیر میں کاظم عباس صاحب آ گئے. تو انہوں نے کہا بیٹے یہ آفس میں کون بیٹھا تھا؟ اس نے کہا جی سر آپ کے بیٹے عاصم صاحب بیٹھے تھے. اس نے کہا بیٹا میرا آفس کیوں کھولا؟ اس نے کہا بابا میرے دوست تھے, فرینڈس تھے جو لندن میں پڑھتے رہے ہیں, انہوں نے بڑی باتیں کی, ساری سٹوری تھی. اس نے کہا بیٹے بات یہ ہے, منشی کو بلایا اور کہا کہ جو کیشیئر تھا اس کی تنخواہ میں سے اتنے پیسے کاٹنے ہیں. اس نے پیسے کاٹ لیے, باقی تنخواہ دے دی. اچھا اس کی والد صاحب یہ کر رہے ہیں, ماں ساتھ ساتھ تربیت کر رہی ہے. کیا آج ماں یہ تربیت کر رہی ہے, بیٹا یہ تیری تربیت ہو رہی, جس طرح ابھی بیان ہو رہا تھا نا کہ آج جو تم ایک گاڑی کی بات کرتے ہو کئی گاڑیاں ہوں گی. ماں اس طرح تربیت کرتی رہی ہے, باپ بھی سمجھاتا رہا ہے, بیٹی بھی یعنی کہ والدہ بھی اسی کرتی رہی. ہوا کیا نتیجہ کیا نکلا کہ آج وہ جو بچہ ہے وہ ترنول والی جو فیکٹری ہے اس کو چلا رہا ہے اور چھوٹا بیٹا جو دوسری فیکٹری چلا رہا ہے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم والدین جو ہیں بچوں کو اس طرح لاڈ میں پیار میں پالتے ہیں کہ ہم اس تفریح کو بھول جاتے ہیں. اس میں شاہد ڈاکٹر شاہد بالکل دیکھیں میں اس میں یہ عرض کر رہا ہوں, سنیں میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں یہ بالکل ہے کہ والدین کو اپنے بچوں کے ساتھ دوستوں جیسے سلوک کرنا چاہیے, لیکن ایک فرق جو ہے کم از کم رکھنا چاہیے کہ بچے کو یہ پتا ہو کہ جیسا مرضی سلوک ہو رہا ہے یہ میرا باپ ہے, میں اس کا بیٹا ہوں. یہ ایک فرق ہے جو تمیز ہے. بعض جگہ پہ والدین اس کو ختم کر دیتے ہیں اور پھر اس کے بہت سارے ایسے نتائج جو سامنے کھل کے آتے ہیں. تو یہ نتیجہ آپ نے یہ نکالا کہ یہ بنیادی طور پہ جو باپ قتل ہوا وہ بچوں کی غیر تربیتی. اس میں میں صرف اس کے والد صاحب کو اس کا وہ الزام نہیں دے رہا, میں ایک عمومی بات کر رہا ہوں کہ یہ چیز بھی ہو سکتی ہے, یہ چیز بھی ہو سکتی ہے, بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. جیسے جیسے یہ کیس بوٹ اپ ہوگا بہت ساری چیزیں کھل کے سامنے آئیں گی. یہ نہیں کہا کہ دین سے دوری تھی اس لیے قتل ہو گیا, وہ تو ہے کہیں نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے. دیکھیں حضور دین سے دوری ہے. آپ دیکھیں قرآن پاک کا مطالعہ کریں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دیکھیں جہاں دین سے دوری ہے نا علامہ صاحب, وہاں یہ قتل کی مجھے سوشل میڈیا سے مثال. سر میرا ایک جملہ سن لیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں قتل ہوا, قرآن پاک میں وہ پورا واقعہ موجود ہے, گائے والا واقعہ. وہی بندہ تلاش کر رہا تھا جس نے خود قتل کیا تھا. جب گائے ذبح کی گئی اس کا گوشت کا لوتھڑا اس کو لگایا گیا, مردے کو اس نے اٹھ کے بیٹھا. اس واقعے سے کیا تعلق ہے بھائی؟ واقعہ سے تعلق یہ جو آپ نے کہا نا کہ وہ خود جنازہ پڑھا رہا ہے, تو یہ ڈرامے بازی ہوتی ہے, یہ سارا کچھ ہو جاتا ہے. اب لوگوں کو اس نے جو کام کر دیا کر دیا. جی بالکل ڈرامے بازی. وہ تربیت کیوں نہیں کہہ رہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جس بچے نے, دیکھیں ہماری سوسائٹی ہمارا معاشرہ یہ ہے بلال بھائی, قتل کرنے والے بھی وہ ہوتے ہیں, رونے والے بھی ہوتے ہیں, جنازہ اٹھانے والے بھی وہ ہوتے ہیں, پڑھانے والے بھی وہ ہوتے ہیں. میں نے جانا ہے وقفے پہ, لیکن میں نے آپ سے دوبارہ آ کے پوچھنا کہ آپ یہ آج کیوں نہیں کہہ رہے کہ دین سے دوری ہے, کیونکہ جن کی دین سے دوری ہے وہاں پہ باپ قتل نہیں ہو رہے. وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیں فرمان ہے. یہاں دین سے قریب والا بچہ جو ہے جو نماز جنازہ پڑھا رہا ہے باپ کا, وہی باپ کا قاتل بن رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث مبارکہ کا فرمان یہی ہے کہ حب الدنیا کراہیت الموت. ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہے, میری امت کا فتنہ مال ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بری صحبت سے تنہائی بہتر ہے. بری صحبت بھی خراب کرتی ہے, جیسے کہا اس کے دوست اس کو بار بار کہہ رہے ہیں وہ صحبت ٹھیک نہیں تھی. وہ انگلینڈ نہ بھیجتے تعلیم کے لیے, آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں, آپ ایک سے ایک حدیث لیں گے تو ساری باتیں کھل کے سامنے آ جائیں گی. اگلی دفعہ واپس آنا. اور ایک بات, آپ کی اسی جلیبی آپ مجھے جلیبی میں نہ ڈالیں کہ کیا ہو رہا ہے. آپ نے مجھے پریسائز بتانا ہے کہ ایک ممبر آج کیا فیصلہ کرے گا کہ جس معاشرے میں بیٹا باپ کو قتل کر رہا اور اس کی نماز جنازہ پڑھا رہا ہو. ہم بلیمنگ سے اوپر ہو کے ہم بات کریں, آگے سوچنا پڑے گا. ایک چھوٹا سا لیتے ہیں وقفہ, واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قدیر بھائی, آپ کو لگتا ہے کہ اس معاشرے کے اندر جو زوال ہے کردار کا, مذہب کے باوجود, نمازوں کے باوجود, علماء کے باوجود, وہ باقاعدگی سے ڈاؤن فال پہ جا رہا ہے؟ سر اس میں کوئی ناؤ اٹس اے اوپن سیکرٹ سر. آپ کا معاشرہ انحطاط کی اس رفتار پہ ہے اور اس میں تمام طبقات معاشرے کے وہ اس میں شامل ہیں. آج آپ گن کے کسی ایک طبقے کو یہ مارجن نہیں دے سکتے کہ جی یہ طبقہ جو ہے اس نے ایز اے کمیونٹی اپنے آپ کو بچا کے رکھا اور معاشرے کی فلاح و بہبود اور اس کی اچھائی کی طرف اس نے اپنا کردار ادا کر دیا. وہ کون سے ادارے تھے جنہوں نے یہ کرنا تھا؟ ہم لوگوں نے کرنا تھا. اس میں دو ادارے مین ہیں,
ایک ممبر اور ایک تعلیمی ادارے، بالکل ایسے بنیادی طور پہ ان دونوں کی ذمہ داری تھی، بالکل ایسے دونوں ناکام ہوئے. ناکام ہوئے ہیں جی، ہمیں یہ تسلیم کرنا پڑے. ریاست کے ادارے ہیں نا، ریاست نے پرائم منسٹر نے آ کے تھوڑی آپ کی تربیت کرنی ہے، اداروں نے کرنی ہے. اجتماعی شعور جو ہے وہ آپ اس کا اندازہ کریں کہ جتنے پروگرامز آپ کر رہے ہیں اس طرح کی سٹوریز، یہ میں آپ کو بھی کریڈٹ دیتا ہوں کہ کتنا میڈیا آپ کا جو مین سٹریم میڈیا ہے وہ اپنے 24 گھنٹوں میں سے کتنا وقت ایلوکیٹ کر رہا ہے اس طرح کے مقدمات کو، کیس سٹڈی کو اور ایک سنجیدہ گفتگو کا آغاز کرنے کے لیے. ڈی آئی جی صاحب جیسے آپ یہاں پہ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، گوناگون مصروفیات میں سے بیسیکلی یہ اصلاح معاشرہ کی طرف ایک قدم ہے یا پہلا قدم ہے. اگر تمام طبقات جو ہیں وہ اپنی اپنی حیثیت میں اپنے اپنے وسائل کے اندر معاشرے کی اصلاح کا بیڑا اٹھا لیں، میں اپنے آپ سے سٹارٹ کروں، میں ٹھیک ہو جاؤں. سر اگر خواب ہم نہیں دیکھیں گے، ہم نے تو مغلیہ سلطنت کے خاتمے سے لے کے ابھی تک ہم خواب خرگوش میں ہی ہیں، ہم سوئے ہوئے ہیں، ہم چہرے بدل رہے ہیں، ہم اسی روش کے اوپر ہیں. آج یہ سوال اٹھنا شروع ہو گئے ہیں کہ ہم نے جو 70 سال قبل آزادی حاصل کی تھی، آیا ایز اے قوم ہم اس آزادی کو حاصل کرنے کے اہل بھی ہیں کہ نہیں ہیں؟ اس سے خطرناک سوال کوئی پیدا ہو جائے تو ہم کیا کر سکتے ہیں سر؟ حضور فیصل، آپ کو ایز اے سٹیزن آف پاکستان، ایز اے فادر، ایز اے مین، ایز اے سن، آپ کبھی سوچ سکتے تھے 20 سال پہلے کہ اس ملک کے اندر یہ جرائم ہوں گے کہ میں آج اپنے بیٹے کو دیکھتا ہوں تو مجھے یہ بچہ یاد آتا ہے کہ یہ بیٹا تھا نا، یہ میرا بھی بیٹا ہے، تو یہ قاتل ہو سکتا ہے؟ بالکل صحیح. کبھی سوچ سکتے تھے کہ جرائم اس طرف جائیں گے؟ یہ والا جو انسیڈنٹ ہے، اور اس طرح ہمارے معاشرے میں نا بڑے سارے انسیڈنٹس ڈیلی بیسس پہ ہوتے ہیں. اس میں کچھ سینسٹیوٹی اس طرح کی تھی کہ یہ ہائی لائٹ ہوا ہوا ہے. میرے پاس ڈیلی کی ایسی سٹوریز ہیں بہت زیادہ، اور ہم ان انسیڈنٹس کو دیکھ کے ضرور سوچتے ہیں. میں نے یہ بھی سوچا کہ میرا بیٹا، اور میں نے یہ بھی سوچا جب میں اپنے والد کے ساتھ آج سے اتنے سال پہلے جو ہماری ٹریننگ تھی، جو وہ کیسی تھی، وہ کیسے تھی. ٹھیک ہے، اس کے اندر صرف اتنی بات کہ آنے دو اپنے ابو کو، میں بتاتی ہوں، بہت انف بڑی بات ہے، کئی دنوں تک اس کا سٹریس رہتا تھا. ہاں، یہ بحث مباحثہ، یہ لڑائی جھگڑا، یہ چیزیں تو اس زمانے میں تو امیجنیبل ہی نہیں تھیں. آج کل اب وہ چیزیں، ٹائم چینج ہو گئے میرے خیال میں. کیا وجہ کیا نظر آتی ہے آپ کو؟ کیا سمجھتے ہیں آپ ایز این انڈیویجول، کیوں چینج آئی ہے؟ وہ جو فیملی بانڈ ہے اب وہ اس طرح سے رہا نہیں نا. وہ جو پہلے کلوزڈ قسم کا فیملی نیٹ ورک تھا، آپ کو دوستوں کی ضرورت ہی نہیں تھی. فیملی کا بانڈ، کزنز کا جوائنٹ فیملی سسٹم. تو بڑے بڑے مشہور علماء نے بیٹھ کے کہا نا کہ کمبائنڈ فیملی جو ہے وہ یہ ذمہ داری نہیں ہے، الگ الگ ساروں کو کمرہ دیں تو وہ پھر خاندان ٹوٹے. بالکل ہے، آپ بھگتیں اس کو. اس ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن بھی تو ہے نا. آپ نے اس جوائنٹ فیملی کو توڑا، اس کے بعد اب دیکھیں اس والے کیس جب ہم کہتے تھے نا آپ کو کہ علماء کو سوشل سائنس میں نہیں قدم ڈالنا چاہیے، تو آپ کہتے تھے علماء کی بات کو آپ مانیں. اب یہ خاندان ٹوٹ گئے ہیں، اب فلیٹ سسٹم آ گیا ہے، اب خاندانوں کا نظام تباہ و برباد ہو گیا ہے، اب کوئی ذمہ اٹھائے گا اس کا؟ میں تو آپ کی بات سن لوں، میں ایمانداری سے میں فیصل کی بات سنوں، میں آپ کے پاس آتا ہوں. ابھی فیصل آپ بغاوت مکمل کر دیجیے. تو اس طرح کے کیسز میں ابھی تمام جو آپ کے ایسے ہینس کرائم جس میں ہوتے ہیں، کرائم اگینسٹ پرسن، ڈپریشن ہوتی ہے، کہتے ہیں خوف آتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے معاشرے میں. بالکل آتا ہے. ہر وہ انسیڈنٹ جو آپ کو، ہم تو اس کو اپنے اوپر رکھ کے دیکھتے ہیں نا. صحیح بات. چھوٹے بچوں کے ساتھ، 3 سال کی بچی کے ساتھ ریپ کا انسیڈنٹ دیکھ لیں آپ. ڈرائیور اور سٹاف کی بچوں کے ساتھ کوئی اس طرح بدتمیزیاں دیکھ لیں، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. وہ دیکھ کے ہم یہ سمجھتے ہیں، میں بطور فادر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت بچوں کی پرورش اور بچوں کو پڑھا لکھا کے کسی جگہ پہ پہنچانا بہت زیادہ ہماری جنریشن کے لیے بہت مشکل ہو گیا. ہمارے پیرنٹس نے شاید ان ایزیئر وے شاید وہ کر لیا. ہم پہ سختی بھی کی گئی، ڈانٹ ڈپٹ، وہ ساری ہر طرح کی. پروبیبلی وہی چیزیں تھیں کہ آج ہم جس طرح کے ہیں وہ اس طرح ہم سوچتے ہیں. بٹ اب نیکسٹ جنریشن ایسی بالکل نہیں ہے. وہ جب میں نے ایک مال روڈ کے اوپر اسکول کی لال دیوار کے اوپر لکھا ہوا پڑھا تو مجھے زندگی کا بہت بڑا شوق ملا. مار نہیں پیار. میرا یہ سمجھنا تھا کہ آپ نے استاد کی توقیر جو ہے اس کو 0 سے ملٹیپلائی کر دیا ہے. استاد باپ کی جگہ تھا، آپ نے اس کے اوپر ایک قانون لگا دیا سیاسی طور پہ یا کسی NGO کو خوش کرنے کے لیے، مار نہیں پیار. اب اس کے نتیجے بھگتنے پڑیں گے. وہ 20 سال کی ایک جنریشن اس پہ آپ نے ضائع کر دی. اب یہ سینیریوز ہیں سامنے. یہ بتائیے اس سارے مقدمے میں، یہ ڈاکٹر شاہد کے مقدمے میں شامل کون کون تھا اور یہ محرکات کیا تھے اس کے؟
شامل دیکھیں اس کے اندر سب سے پہلی بات یہ لڑکا، اس کے دوست، اس کی وہ کمپنی جو کہ اس کو بار بار یہ کہتی رہی کہ بھئی اس طرح کے والد کو تو مار ہی دینا چاہیے. یہ گفتگو جب آپ ڈیلی بیسس پہ ایک 23-24 سال کے ایک ناپختہ ذہنی ہوگا نا، اس کو وہ کہتے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، پیسے اس کے پاس ہیں اور وہ کمپنی اس طرح کی ہے جو مناسب نہیں، جن کے گھر میں آئس ایڈکٹس بھی ہیں، شوٹرز بھی ہیں. ٹھیک ہے، وہاں سے اس کی یہ کمپنی والد نے چیک بھی رکھنا ہے. ٹھیک ہے، والد کا تو کام تھا جو والد کر رہا تھا. ہم پولیس میں جاتے ہیں، ہماری جب ٹریننگ ہوتی ہے، جو بات سر نے ابھی کہی کہ اس والد نے بچے کو پہلے وہ تمام سٹیپس وائز وہ بتایا کہ تم نے یہ کام کرنے. ہم نوکری میں آتے ہیں، ہمیں ایز اے ایس پی یو ٹی سب سے پہلے کہا جاتا ہے آپ نے محرر کے آفس میں بیٹھنا ہے. آپ وردی نہ پہنیں، اس کے ساتھ بیٹھیں، یہ دیکھیں کیسے محرر کیسے ڈیل کرتا ہے. ٹھیک ہے، پھر آپ نے ایس ایچ او کے ساتھ ڈیوٹی کرنی ہے. کیا بات ہے. یہ وہی چیز ہے جو ہمارا محکمہ اسی طرح کی ٹریننگ ہماری کر رہا ہے. اب وہ بطور والد کوئی بھی ظاہر پیسے بھی ہیں، سارا کچھ ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ بچوں کی اس طرح ٹریننگ ہو. ہم نے جس طرح مشکل سے یہ پیسے کمائیں، پیسے کمانا یہاں پہ غلطی آپ کے خیال میں یہ ہوئی کہ یہ جو بیٹا تھا شاہد صاحب کا، ڈاکٹر شاہد صدیقی کا، اس کی کمپنی خراب تھی، کمپنی خراب تھی. اور اس کمپنی، اگر کمپنی خراب ہے تو وہ کمپنی کیوں خراب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ بانڈ جو فیملی کا بانڈ ہے، وہ نہیں تھا، والد اور والدہ کا اور بچوں کا، وہ کسی وجہ سے نہیں تھا، جو اس ویکیوم کو کور کوئی اور کر رہا تھا، اور وہ انفارچونیٹلی غلط. حالانکہ شاہد کے اوپر ایک بہت بڑا اعتراض یہ بھی تھا کہ اس نے اپنے ادارے کا، ہسپتال کا نام اپنے بڑے بھائی کے جو انتقال کر چکے ہیں ان کی بیٹی کے نام پہ کیوں رکھا، ہمارے ناموں پہ کیوں نہیں رکھا. یہ بھی ایک بہت بڑا فیملی میں ڈسپیوٹ تھا. لیکن اس کے دونوں بڑے بھائی اس کے ساتھ انویسٹرز بھی تھے. اب یہ سارے سینیریو کے اندر آپ کو نہیں لگتا کہ واقعی ویل نیٹڈ فیملی تھی؟ فیملی سٹرکچر اس طرح سے دیکھیں، ہم وہ فیملی ویل نیٹڈ تھی یا نہیں، ہم یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ باپ کا اور بیٹے کا یا باپ اور اولاد کا فاصلہ بہت زیادہ تھا، اور اس ویکیوم کو کسی اور نے فل کر دیا. ٹھیک ہے، اگر وہ اچھی کمپنی ہوتی تو شاید یہاں پہ نہ کھڑے ہوتے. وہ انفارچونیٹلی وہ لالچی لوگ تھے جن کے لیے جو ٹریپ کرتے ہیں امیر لوگ گھروں کے لڑکوں کو کہ ان کے ساتھ پھریں گے، اچھی گاڑیوں میں پھریں گے، ہوٹلوں میں کھانا کھائیں گے، اور یہ جو گلیمرائز قسم کی زندگی ہے جو ہم ٹی وی پہ بھی اور میڈیا پہ. یہ بچہ انگلینڈ سے کیا پڑھ کے آیا تھا؟ انگلینڈ سے گریجویشن کر کے آیا تھا. آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایک فاصلہ تھا جو کہ فیملی سے اس کا بن گیا؟ وہ بھی ایک ہو سکتا ہے کہ وہ ایک ڈیفرنٹ سسٹم دیکھ کے آیا ہے. لیکن بہت سارے لوگ باہر جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، واپس اور بڑے اچھے ہو کر آتے ہیں. بالکل، بہت زیادہ. میرے سامنے کئی مثالیں ایسی کہ وہ خود بائی چوائس واپس آتے ہیں. وہ سسٹم دیکھ کے اینالائز کر سکتے ہیں، وہ تربیت تھی پیچھے کہ جی یہ سسٹم ہے، میں نے اپنے ملک میں یہ کرنا ہے، یا وہاں کے سسٹم سے میں ایڈجسٹ. آپ کھلی کچہری کرتے ہیں؟ میں ڈیلی کرتا ہوں. ڈیلی کرتے ہیں. کس طرح کے زیادہ تر پرابلمز آتے ہیں لوگوں کے؟ فیملی ڈسپیوٹس بہت زیادہ آتے ہیں. میرے پاس کھلی کچہری میں اگر 50 سے 60 لوگ ڈیلی آتے ہیں تو اس کے اندر ہاف آف دا کمپلیننٹس آر فیمیلس، اور وہ فیملی ڈسپیوٹس ہیں. پھر بھائیوں کے، سگے بھائیوں کے آپس میں جائیداد کے مسائل، بچوں کے والد سے. یہ میں ڈیلی دیکھتا ہوں کہ بچوں کی شکایت ہے یا والد کی شکایت ہے. مجھے گھر سے نکال دیا، والد کہے گا آ کے، بچے کہیں گے یہ ہمیں حصہ نہیں دے رہا. تو یہ چیزیں ہیں، یہ میری آدھی کھلی کچہری جو فیملی ڈسپیوٹس کے اوپر ہے. وہ باقی چھوٹے موٹے مسائل تو علیحدہ ہیں. سعید بھائی، یہ جو اللہ تعالیٰ کے رسول کی یہ حدیث ہے، تو اور تیرا مال جو ہے وہ تیرے باپ کا ہے، یہ آپ نے پہنچائی نہیں ممبر سے لوگوں تک؟ بالکل پہنچائی ہے. دیکھیں پہنچی نہیں، پھر دیکھیں نہیں پہنچی ہے، بہت زیادہ پہنچی ہے. یہ جو بچے آ کے کہتے ہیں کہ یہ باپ جو ہے دیکھیں، میں بلال بھائی یہ مر جائے تو مجھے قبول ہے، اس تک پہنچی ہوئی. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسے واقعات پیش ہوتے نہ کریں، سن لینا، نہ کریں، میری بات پوری تو ہونے پہلے. اچھا، حضور علیہ وسلم نے آ کے ان کا تزکیہ نفس کیا ان لوگوں کا. کیسے؟ کہ وہ لوگ اس بات کے اوپر جھگڑتے تھے کہ اس تالاب سے پہلا میرا جانور پانی کا پیے بغیر دوسرا کہتا نہیں پہلا میرا. نہیں، یہ تو ایک قبائلی جھگڑا ہے نا. اگر آپ کردار کا جھگڑا دینا چاہتے ہیں تو آپ اس بات کو کریں جب وہ صحابی آیا تھا، اس نے کہا تھا میں یہ گناہ کرنا چاہتا ہوں، آپ نے فرمایا کہ تو اپنی پھپھی سے، بہن سے، ماں سے کرے گا. یہ اخلاقی تربیت ہے، تو وہ چینج ہو گیا نا. یہی تو بتا رہا ہوں نا، میں یہی تو بتا رہا ہوں نا، یہی بات میں کر رہا ہوں جو آپ کر رہے ہیں کہ سارا معاشرے میں بگاڑ موجود تھا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کا تزکیہ کیا تو جیسے ابھی آپ نے بات بتائی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا گریبان پکڑ کے کہا کہ انت و مالک لابیک، تو اور تیرا جو مال ہے تیرے باپ کا ہے. اچھا، اس کے بعد اس بچے نے کیا کیا؟ اس بچے نے کیا کیا؟
اس بچے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے باپ سے معافی مانگ. اس نے اپنے باپ سے معافی مانگی. اس کے بعد پھر اس نے اپنا سارا کا سارا جو مال تھا اپنے باپ کے سامنے نچھاور کر دیا کہ جیسے آپ چاہیں جس وقت میں چاہیں آپ خرچ کریں. بات یہ ہے بلال بھائی آج صرف اور صرف اس نے بیگم کے حقوق نہیں پوچھے اللہ کے رسول سے. آپ میری بات کا جواب نہیں دے رہے. صرف آپ ممبر و محراب کو آپ نے یاد کیا ہوا سارا سبق. ممبر و محراب کو قصور مت ٹھہرائیں. میں نہیں ٹھہرا رہا ہمارے تھانے ہیں, میں نہیں ٹھہرا رہا ہماری عدالتیں ہیں. میں ممبر کو کچھ نہیں کہہ رہا, ممبر ہمارے سر پہ ہے, یہ چھوڑ دیں بات. میں کہہ رہا ہوں کہ اس بندے نے وہاں پہ جب اللہ کے رسول نے بات کی تو اس نے تو آگے سے نہیں کہا کہ میری بیوی کے حقوق بھی ہیں. کس نے؟ اس کا پیسہ میں الگ رکھوں گا, باپ کا حق الگ رکھوں گا, اس کو الگ کمرہ لے کر دوں گا, یہ میں باپ کو اپنے الگ رکھ دوں گا. یہ بحث نہیں ہوئی. یہ آپ نے کیسے آج پھر ممبر سے بحث آپ کیسے اور کن بنیادوں پہ کر لیتے ہیں؟ آپ نے کیسے سمجھ لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نا, حضور تو بتاتے تھے کہ بیوی کا حق یہ ہے, بیٹی کا حق یہ ہے, بہن کا. بلال بھائی انسانوں کو چھوڑیں. تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے, یہاں چھوڑ نہیں سکتے اس بات کو آپ. حضور نے تو جانوروں کے حقوق بتائے, درندوں کے حقوق بتائے, درختوں کے حقوق بتائے. میں بات ہی نہیں کر رہا. میں آپ سے یہ کر رہا ہوں کہ اللہ کے رسول نے جس کا دیا ہوا کلمہ آپ پڑھتے ہیں, اس نے کہا تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے. بالکل. یہ ہماری نوجوان نسل کو نہیں پہنچی بات. پہنچی ہے بات. وہ کہاں ہے نوجوان نسل؟ نہیں, جس کو پہنچی بات. آپ کیا سمجھتے کہ 100% بچے اپنے باپوں کو اس طرح قتل کر رہے ہیں؟ پہنچی ہے باپ. ایک دن کچہری میں بیٹھنا ان کے ساتھ آپ کو پتا چلے گا 100% سر بات یہ نہیں ہے بلال بھائی. نہ کریں ایسا, آپ چادر ڈال رہے ہیں. واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اکثریت ہمیشہ گمراہوں کی رہی ہے, جہالت ہمیشہ چلتی رہی ہے. یہ مسلمانوں پہ لگتی ہے, چلتا رہے گا. یہ مسلمانوں پہ لگتی ہے, یہ ساری غیر مسلمانوں پہ نہیں لگتی. دیکھیں ساری انسانیت کے لیے میں بات کر رہا ہوں. میں ساری انسانیت میں یورپ بھی ہے, برطانیہ بھی ہے, آسٹریلیا بھی ہے, کینیڈا بھی ہے, امریکہ بھی ہے. وہاں یہ کیوں نہیں ہو رہا؟ ہو رہا ہے سارا کچھ. کیوں نہیں ہو رہا بلال بھائی؟ پوری دنیا میں ہو رہا ہے. پوری انسانیت دیکھیں. یہ ابھی فلسطین کے اوپر کیا کچھ ہو رہا ہے. نہیں اس کے اوپر فلسطین کی ایگزامپل کہاں سے لے آئے آپ؟ نہیں, لیبیا میں مسلمان کر رہے ہیں, شام میں مسلمانوں نے کیا ہے. یہ مسلمان لڑ رہے ہیں. وہ اپنا کیا کہتے ہیں, کتوں کے یعنی کہ جانوروں کے حقوق کے اوپر چیخو پکار کرنے والوں کو انسان نظر نہیں آ رہے. وہ نہیں نظر آپ کو آ رہا, مسلمانوں کو نہیں نظر آ رہے. وہ مسلم معاشرہ ہے. ایسے بات نہ کریں. دیکھیں مسلم معاشرہ ہو یا غیر مسلم معاشرہ ہو, ہم بات پوری انسانیت کی کر رہے ہیں. پوری انسانیت کو درست ہونا چاہیے. اور وہی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر ہی آنا پڑے گا, دین ہی کی طرف آنا ہوگا, ممبر و محراب ہی کی طرف آنا. آپ کے خیال میں بینگ اے فادر اینڈ بینگ این آفیسر, سولوشن کیا ہے؟ سر اس بڑا مشکل بات ہے یہ. بالکل. یہ دیکھیں سولوشن اس کے اندر سے یہ ہر ایک نے اپنے آپ کو انالائز کر کے اپنے سسٹم کو دیکھ کے خود دیکھنا ہے. ہم نے فیکٹس بتا دیے, لوگوں کے سامنے رکھ دیے. اس میں امپورٹنٹ چیزیں یہ ہیں کہ ایسے انسیڈنٹس جس طرح سر فرما رہے ہیں کہ یہ کو ہر روز والی بات نہیں ہے, لیکن یہ آئی اوپنر ضرور ہے کہ ہماری جو فیملی بانڈ ہے یا ہماری سوسائٹی میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں, اور کہیں پہ اس نہج پہ پہنچ گئی چیزیں, کہیں پہ نہیں پہنچی ہوں گی. تو یہ اس واقعے سے ہم سبق سیکھیں, اپنے فیملی بانڈ کو سٹرونگ کریں, وہ ریزنز کو سمجھیں. بچوں کے ساتھ پیار محبت والا رشتہ, والد سے بڑا دوست کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ ہمیں اس طرح کے واقعات سے سیکھنے کی ضرورت ہے. اتنی پیاری بات, یہی میرے والی بات والد سے بڑا دوست یہی بات میں نے کی تھی کاظم عباس اور عاصم عباس کی, کہ دوست بھی تھا لیکن ایک فرق ضرور رکھا. بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ سب لوگوں کا, بہت شکریہ جناب علی. معاملہ یہ ہے کہ جب آپ کے خاندان میں وہ حویلی ہوتی تھی نا, جس کی نکر پہ کوریڈور کے آخر میں ایک باتھ روم ہوتا تھا, تو وہ درمیان میں بیٹھے ہوئے جو بزرگ ہوتے تھے ان کو پتہ ہوتا تھا کہ گھر کے اندر کون غسل کر چکا ہے اور کون غسل نہیں کر رہا, کون سی بہو کس حالت میں ہے اور کون سا بیٹا جو ہے وہ کس حالت میں. آپ نے اپنی پرائیویسی کے چکر میں جب لگا دیے نا باتھ روم پرائیویٹ رومز کے ساتھ, تو کسی کو نہیں پتا تھا کہ آپ اپنے کمرے میں کیا زندگی گزاریں گے. لیکن آپ کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس چیز کا 20-25 سال کے بعد جو بائی پروڈکٹ ہے وہ بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا. اللہ کے رسول کا قول یاد رکھیے گا. اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر حیا نہیں ہے اور تمہارے اندر باقی 70 خوبیاں بھی ہوں تو وہ بیکار ہیں, کیونکہ تمہارے اندر حیا نہیں ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ اس قوم میں حیا نہیں ہے, مجھے لگ رہا ہے کہ ہم اس طرف جا ضرور رہے ہیں کہ بے حیائی اور حیا میں اب ہم شاید فرق بھی نہیں کر سکتے.